मसीह यीशु के कादर जलाली फतहमंद अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ बिब्लिकल गॉड ऑफ चर्च और खुसूसी तौर पे पास्टर लियास मसीह सारी टीम के लिए कि आप बारहा बार मुझे मौके बख्शते हैं कि मैं आपके दरमियान आकर खुदा के कलाम को बांटूं। और गुज़श्ता 2 दफ़ा मैं इस हॉल में आया हूँ, उससे पहले भी कलाम सुनाया है, लेकिन पूछना चाहूँगा जो नवंबर में और दिसंबर में मैं आया था, तो कोई बता सकता है कि वो मैसेज कौन से थे जो मैंने दिए? किसी ने सुने, किसी को याद हो? कोई एक हाथ बढ़ा सकता है, क्योंकि हम सब सीखने वाले हैं। नवंबर में मैं यहाँ आया था, फिर मैंने कलाम सुनाया था, और फिर दिसंबर में आया था, और फिर मैंने आपसे पूछा कि पंजाबी में सुनाऊं या उर्दू में, तो याद है आपने क्या बोला था? जी, पंजाबी में। तो नहीं याद किस अनुमान पे मैंने सुनाया था। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सुनते हैं, हमें इल्म होना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं। आमीन। ये 2 दफा मैंने शुक्रगुजारी के तल्लुक से कलाम सुनाया था, और आज फिर खुदा ने मुमकिन किया कि मैं शुक्रगुजारी के तल्लुक से खुदा के कलाम को शेयर करने को। और ये शुक्रगुजारी हम इसलिए करते हैं कि खुदा हमें नया बनाता है, नई चीजें देता है, हमारी हदूद को बढ़ाता है, हमारे रिश्ते नए कायम करता है। आमीन। और आप देख रहे हैं न्यू बेहुदा शादी वाला जोड़ा कह सकते हैं इसे। अभी इनके लिए तालियां भी बजा सकते हैं दोनों, बेटी सना के लिए, भाई पतरस के लिए। और ये एक हमारे लिए एक शुक्रगुजारी है ये भी कि खुदा ने ये साल 2025 मुमकिन किया कि ये रिश्ता इज़्दिवाज में बंधे। आमीन। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम थोड़ी देर के लिए खड़े हों खुदा के कलाम के तराम के लिए। हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से खूबसूरत हवाला देखेंगे, और उसके बाद हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ होगा। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका 57 चैप्टर है, 57 बाब, उसकी 8, 9 और 10 आयात। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत और सतार जाग, मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा, ऐ खुदावन मेरे लोगों में तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया। ऐ खुदा मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान के और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर बुलंद है। सब बोले आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। प्लीज बैठिएगा। आज शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने बहुत खूबसूरत दुआओं के जरिए हमने आगाज किया, और प्रिजाइडिंग करने वाली बेटी ने बहुत सारे आज हवाला जात जब से मैं आया हूं सुने हैं मैंने। तो मैं सोच रहा था कलाम तो हो चुका है, कलाम खुदा तो कर चुका है, क्योंकि वो जो कलाम पढ़ा जाता है वो खुदा हमारे साथ बोलता है। कोई भी हवाला जब पढ़ा जाता है तो खुदा हमसे हम कलाम होता है, बोलता है। और मुझे नहीं मालूम कि कितने हमारे बहन भाई हैं उन्होंने उन हवाला जात को गौर से सुना हो कि आज का मैसेज क्या था। और जहां तक मैंने सुना कि वो शुक्रगुजारी के तल्लुक से बेटी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से हवाला जात का चुनाव किया और उसके बारे में बताया। मैं शुक्रगुजार हूं बेटी के लिए भी तालियां, क्योंकि उसने अच्छा सिलेक्शन किया आज शुक्रगुजारी के तल्लुक से। और ये सब कुछ खुदा का पाक रूह करवाता है। हम कमजोर हैं, हमारा वजूद जो है वो कमजोर है, लेकिन जोरावर जो है वो पाक रूह हमें करता है। आमीन। आज कलाम जो है वो कहता है कि मैं बरबत और सतार के साथ शुक्रगुजारी करूंगा। आज भाई बूटा मसीह जब यहाँ हमदो सना कर रहे थे तो बहुत बाबरकत आवाज से मैंने खुदा की फीलिंग को महसूस किया। खुदा ने एक अच्छी आवाज दी है खुदा के खादिम को, और हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन साजों को, आवाजों को, और उन तमाम बेटे बेटियों को जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन।
और लिखा है कि मैं सुबह सवेरे उठूंगा। आज सुबह से आप खुदावंद के घर में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से पहुंचे, खुदा के कलाम को सुने और उसकी हम्द सना करें, और फिर आप दूसरों में उसकी गवाही को बयान करें। लेकिन आज जो खुदा ने मुझे एक खास हवाला दिया, मैं चाहता हूं कि आज उसके तल्लक से हम कुछ वक्त खुदावंद की हजूरी में गुजारेंगे। चूंकि ये जो बातें अभी मैं बयान करने लगा हूं, ये बहुत दफा हम क्रिसमस के मौके पर इन हवाला जात को सुनते हैं, लेकिन आज ये शुक्रगुजारी के तल्लक से मैं इसको बयान करना चाहूंगा। बुजुर्ग लूका तबीब बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कलाम मुकद्दस के अंदर सच्ची और खरी बातों को बयान करते हैं, और कलाम में लिखा है कि वो ठीक ठीक तौर पर उसने तहरीर किया और हम तक ये रूह कुद्दस की तहरीक से ये कलाम मुकद्दस पहुंचा। और जब हम कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील, उसकी खुशखबरी को देखते हैं, तो यहां हमें दो करैक्टर नजर आते हैं, दो ऐसे मियां और बीवी नजर आते हैं जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन खुदावंद के साथ था। आमीन। कोई बता सकता है कि ये कौन से दो करैक्टर थे, ये कौन से ऐसे मियां और बीवी थे? कोई एक जानता है जी? यहां दो करैक्टर नजर आते हैं, अलिशबा और जकरिया के बारे में। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यहूदिया के बादशाह हेरोदियास के जमाने में अबिया के फरीक में से जकरिया नामी एक काहिन था। ये लावी के घराने से था और हारून की औलाद में से था, और उसका नाम अलिशबा था। यानी दो नजर आते हैं, जकरिया और अलीशा, और वो दोनों क्या थे? खुदा के हजूर चलने वाले, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले। और ये दोनों मियां और बीवी खुदा के साथ जुड़े रहते थे, उनका ताल्लुक खुदा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे खानदानों में या मियां और बीवी तो होते हैं, लेकिन वो दुआ में, कलाम में स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मर्द हजरात चूंकि सुबह जाते हैं काम पे, वापस थक रहे हैं। हमारी बहन बेटियां सारा दिन काम काज करती हैं, बच्चों के साथ मसरूफ रहती हैं और थक हार कर सो जाती हैं। यानी वो टाइम जो खुदा को देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे होते। और लिखा है कि ये दोनों खुदावंद के हजूर, पहली बात कि वो रास्तबाज थे, obedient, righteous थे, फरमाबरदार थे। खुदा के साथ जब आप वफादारी कर लेते हैं, खुदा के साथ अहद बांधते हैं कि खुदा अब मैं तेरा हूं, तू मेरा हो, तो खुदा आपको अपने कंट्रोल में लेता है। आमीन। आप अपनी जिंदगी का जब रिमोट कंट्रोल खुदावंद को देते हैं तो खुदा आपके साथ साथ चलता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये खानदान जो था खुदा की हजूरी में बहुत ही खूबसूरती के साथ चलता रहा। गो के इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इनके पास कोई उम्मीद नहीं थी कि इनके यहां कोई भी औलाद हो। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं और उनकी औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा भांज थी। और भांज आप समझते हैं कि कोई ऐसी औरत जो भांज हो उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, वो बच्चा नहीं जन सकती। और बहुत सारे कलाम मुकद्दस में हमें हवाला जात मिलते हैं। आप इब्राहिम की जिंदगी और उसकी वाइफ के बारे में देख लें, इसहाक और उसकी जिंदगी के बारे में देख लें, और बहुत सारे ऐसे करैक्टर हमें नजर आते हैं जो भांज बन का शिकार थे। आज बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जो भांजपन हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जो भांजपन हो चुके हैं, बहुत सारे बेटे बेटियां हैं जो भांजपन हो चुके हैं। क्यों? कि उनके अंदर खुदा के साथ जुड़ने के लिए जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, वो कायम नहीं है। और जब आप खुदा के साथ जुड़ते हैं तो फिर आपका भांजपन खत्म हो जाता है, फिर आप एक नई कलीसिया को जन्म दे सकते हैं। कैसे? आप कोई भी कलीसिया के अंदर आप देख लें, कोई बेटी है, बेटा है, जब वो अंजील की बिशारत के लिए मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाता है,
خدا کے کلام کو ٹیچ اور پریچ کرتا ہے، اس کے وسیلے سے بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے سسٹم چلتا ہے، اور اسی طرح وہ کلیسیاں بڑھتی ہیں، اور یہ جنم بڑھتا رہتا ہے، اور بہت ساری کلیسیاں کے اندر ایماندار بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ ایمان لا کر آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور لکھا کہ وہ خداوند کے حضور اپنے فرقے کی باری کے مطابق، اپنے اس سسٹم کے مطابق جو ہیکل کے اندر تھا، اس کے مطابق وہ کام کر رہا تھا اور کہانت کا کام کر رہا تھا، تاکہ اس دستور کے مطابق، اس کام کے مطابق جب وہ کام کرے تو اس کے مطابق خدا اس کو گائیڈ کرے۔ اور آپ یقین جانیے کہ اس ادوار کے اندر سلیکشن جو تھی وہ ہمیشہ قرآ کے ذریعے ہوتی تھی، قرآ ڈالا جاتا تھا۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح کو پکڑوایا جانا تھا صلیب پر، کروسیفکشن کے موقع پر، تو اس وقت بھی یسوع مسیح کے کپڑوں پر قرآ ڈالا گیا۔ اور اعمال کی کتاب میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو چنا جاتا ہے اور وہاں بھی قرآ ڈالا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی چناؤ جو ہے وہ قرآ کے ساتھ ڈالا گیا۔ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ نام آپ لکھ کر کلیسیا کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں سے کسی ایک شخص کا نام چنا جاتا ہے، اور اس دستور کے مطابق جس کا قرآ نکلا اس کا نام آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ اس کا نام زکریا تھا۔ یہ وفادار، خدا کے ساتھ چلنے والا۔ اور لکھا ہے کہ لوگوں کی ساری جماعت اس وقت خوشبو جلاتے وقت باہر کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی۔ یعنی خدا کے ساتھ نہ صرف وہ بلکہ وہ کلیسیا بھی خدا کے ساتھ جڑی ہوئی دعا کر رہی تھی۔ جس طرح کہ یہاں کے خادم پاسٹر الیاس مسیح صاحب ہیں، اور جب یہ کلام سناتے ہیں، منادی کرتے ہیں، کلیسیا جب دل جان روح سے ایمان کی کلیسیا کے مطابق جب بیک باؤں دعا کرتی ہے، آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتی ہے، تو وہ دعا پر اثر ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی یہ دعا کی گئی، اور وہ کہانت کے مطابق اپنا کام جاری رکھے ساری تھا۔ اور لکھا کہ زکریا دیکھ رہا تھا، اور جب وہ دیکھتے دیکھتے گھبرا گیا، اس پر دہشت چھا گئی، پریشان ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم دعا کرتے وقت خود بھی کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ آپ نے ایسیس کیا ہوگا کہ رات آپ 2 بجے 2:30 بجے دعا کر رہے ہیں تو کبھی کبھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یکدم آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی چیز ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعی حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ تاریکی کی جو قوتیں ہیں، جو ابلیس کی چالیں ہیں، اس وقت وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ڈیٹریکٹ کرے، آپ کی توجہ ہٹائے، تاکہ آپ خدا کے ساتھ رابطہ نہ کر سکیں۔ ہمیں بڑے غور کے ساتھ رات کے پہروں میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو یسوع کے لہو میں چھپانے کی ضرورت ہے، اور خدا کے ساتھ رابطہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے اور فرشتے نے زکریا کو کہا کہ خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے۔ مقدسہ مریم کو بھی فرشتے نے کہا تھا خوف نہ کر۔ آج ہماری زندگی کے اندر بہت سارے خائف ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم خدا کی شکر گزاری کر سکیں، اس کی حمد اور اس کی تعریف کر سکیں۔ اور لکھا ہے کہ جب وہ گھبرا گیا، پریشان ہوا، تو پھر خداوند اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیری دعا سن لی گئی ہے، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، اور اس کو یہ خوشخبری جب ملی ہوگی تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن گھروں کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں، جب ان کے ہاں ایک بیٹا آتا ہے تو ان کی کتنی خوشی منائی جاتی ہے، یہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ آمین۔ سو بیٹا جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ ہمیں زندگی پانے کے لیے ہماری توجہ بیٹے کی طرف ہونی چاہیے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ بیٹے کو چنو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو ہلاک کر دے۔ ہمیں ہلاکت کے لیے خدا نے نہیں بنایا، خدا نے ہمیں جوڑنے کے لیے بنایا ہے۔ خدا کے ساتھ ہمیں پلگ ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اور یہاں لکھا ہے کہ پھر اس سارے
کام کے مطابق جو خداوند نے کیا وہ میں اس حوالہ جات کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کی تشریح ہم کام کریں گے تاکہ آگے حصے میں ہم جائیں گے. اور لکھا کہ خداوند کے حضور میں وہ بزرگ ہوگا. کون؟ یوحنا کے بارے میں کہا گیا. اور وہ ہرگز نہ میں پیے گا نہ شراب پیے گا اور اپنی ماں کے باطنی سے روح القدس سے بھر جائے گا. یعنی وہ ماں باپ جن کا تعلق خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جب وہ روحانی طور پر دعا کرتے ہیں تو خدا ان کو جو اولاد دیتا ہے وہ بابرکت دیتا ہے. آمین. آج جن جن بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے, اگر آج ان کے ماں باپ ان کے لیے دعا کریں اور جب وہ میاں بیوی شادی کرتے ہیں جب وہ جڑیں گے خدا کے ساتھ شکر گزاری کریں گے دونوں ایک ہوں گے. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا آدم کو کہ یہ اب تیری ہڈیوں میں تیرے کیا ہے؟ گوشت ہے. یعنی جو پسلی نکالی گئی خداوند نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ یہ تیرے جسم سے نکالی گئی ہے. یعنی خدا پہلے بھی ایک کرتا تھا, ایک کرنے کے لیے خدا نے بنایا. اس لیے شکر گزاری ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو خاندان کلیسیا کے اندر ہیں وہ میاں اور بیوی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرے. رات کے پہروں میں کرے, صبح سویرے کرے, دوپہر کرے اور جب موقع ملے خدا ان کی شکر گزاری کرے. اور لکھا ہے کہ بہت سے بنی اسرائیلی خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھرے. بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے جب آپ شکر گزاری کریں گے, جب آپ خداوند کی حمد و ستائش کریں گے. خدا کے ساتھ جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نئے طور پر خداوند میں سٹرونگ ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا میں آپ رہتے ہوئے مسائل اور ابلیس کی تاریکی کی قوتیں انسان کو جکڑ لیتی ہیں, لیکن خدا کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو آپ ان سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ خداوند کے حضور جو ہے راستہ بازی کے ساتھ چلتا رہا. لیکن ایک بات جو ہے یہاں آگے زکریا کے لیے پریشانی کا سبب بنی. کئی دفعہ ہم خدا کی آواز کو ٹھیک طور پر نہیں سن پاتے, ٹھیک طور پر سمجھ نہیں پاتے. یہاں جب فرشتے نے واضح طور پہ زکریا کو کہا کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا تو وہ آگے جواب کیا دیتا ہے؟ لکھا ہے زکریا نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں. کئی دفعہ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے, اولاد دینا چاہتا ہے, خدا ہمیں بہت ساری چیزیں دینا چاہتا ہے, لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, یہ ناممکن ہے. کیونکہ وہ عمر رسیدہ تھے, بوڑھے تھے دونوں میاں بیوی, ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور جو ان کی بیوی تھی وہ بھانج تھی. اور وہ یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ فرشتے نے کیسے کہہ دیا, اور وہ اس بات کو جان نہ سکا. اور اسی طرح مقدسہ مریم بھی کہتی ہے کہ میں کیوں کر, میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں. اور اس نے بھی ایسے ہی کہا اور فرشتے نے کہا خوف نہ کر, دیکھ تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یسوع رکھنا. اور وہی جبرائیل جو ہے یہاں بھی گواہی دے رہا ہے اور زکریا کو کہہ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں کیسے جانوں, اور آگے لکھا ہے وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے. فرشتے نے جواب سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں, اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کام کراؤں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں. یعنی وہ ہمیں ایک جوائفل لائف دینا چاہ رہا ہے, ہمیں خوشخبری کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آمین. ہمیں اعتماد رکھنا ہے, بھروسہ رکھنا ہے کہ جب کوئی بھی چیز ہم مانگتے ہیں تو خدا ہمارا پرووائڈڈ ہے, ہمیں وہ دیتا ہے. اور کلام مقدس میں تھوڑا سا اور آگے آپ اس کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے اور اس مقدس میں کیوں دیر لگی, کیونکہ وہاں وہ دعا کے لیے جاتا تھا. اور جب وہ باہر آیا تو بول نہ سکا. کیوں؟ کہ اس نے کہا تھا کہ میں کیسے جان سکتا ہوں, کیسے ان باتوں کو مان سکتا ہوں. کئی دفعہ انکار کرتے ہیں, باتوں میں خطا کرتے ہیں. کئی بار ہم خدا کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں, جھکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا میں تیرے حضور آنے سے ڈرا, اب میں جھکتا ہوں, تو مجھے معاف کر. تو وہ معاف کر دیتا ہے. بزرگ داؤد بڑی خوبصورت کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں
جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ آؤ ہم اس کے گھر جائیں، کس کے؟ یہوہ کے گھر جائیں، ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ وہ الشبا جو تھی پھر پریگننٹ ہوتی ہے اور 5 مہینے تک اپنے آپ کو چھپاتی ہے، لوگوں کو نہیں بتاتی۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کو خدا برکت دے، آپ اس کے کاموں کو بیان کریں، بڑے بڑے کاموں میں۔ کلام میں لکھا، زبور کہتا ہے، زبور 19 کہ بڑے مجمع میں اس کی شکر گزاری کروں گا۔ آمین۔ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنا چاہیے کہ خدا نے ہماری زندگی کے اندر کام کیا ہے۔ اور 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداوند کی طرف سے گلیل کے شہر میں ناصرت میں بھی آیا، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ جب آپ آگے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد 57 آیت میں لکھا ہے کہ الشبا کے پھر واضح حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ کیا کی؟ خوشی منائی۔ جب خدا آپ کو کوئی برکت دیتا ہے پھر آپ اس کی خوشی مناتے ہیں۔ آمین۔ جیسے آج ہم شکر گزاری کے طور پہ جوائفل خوشی منا رہے ہیں۔ آج پادری صاحب بڑے خوش ہیں، ان کا خاندان خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ کہ خدا نے جس چیز کے ہم حقدار نہیں تھے، خدا نے ہمیں تحفے میں دے دی ہے۔ سب بولیے آمین۔ کیونکہ خدا نے ہمیں گفٹ دیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے بیٹا دے دیا تو پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہمیں خدا نے گفٹ دیا ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر زکریا کو ایک تختی دی گئی کہ اب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب اس کا نام لکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ روح القدس کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی ہمیں آگاہ کرتا ہے، پہلے سے بتاتا ہے۔ اور روح القدس نے زکریا کو بتایا کہ اس بچے کا نام تو نے رکھنا ہے یوحنا، کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں خدا کو کیوں کر جانوں، ان باتوں کو کیسے جانوں، تو اس کا منہ بند ہو گیا تھا اور وہ بول نہیں سکا تھا، کیونکہ اس کو اس کی سزا ملی تھی۔ کئی دفعہ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کی نہیں سنتے، خدا ہمیں سزا بھی دیتا ہے۔ یہ مت بولیے جی ہمیں سزا نہیں ملے گی، ملتی ہے، لیکن کئی بار ہم اس کو بھی اگنور کر جاتے ہیں۔ اور لکھا کہ جب اس نے نام لکھا اسی دم اس کی زبان کھل گئی اور وہ بولنے لگا، اور خدا کی شکر گزاری اس نے کرنا شروع کی۔ ہمیں بھی خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور لکھا کہ اس کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی، اور یہودیہ کے تمام ملک میں سب ان باتوں کا چرچا جو ہے ہونے لگا تھا۔ آمین۔ ان سارے گرد و نواح کے علاقے کے اندر اس بات کو نشر کیا گیا، بتایا گیا کہ ایک ایسا شخص جس کی بیوی بھانج تھی، خدا نے اس کو اولاد جیسی نعمت دی، اور وہ خدا کے ارادے کے مطابق تھا۔ اس کا نام یوحنا رکھا گیا، اور وہی یوحنا ہے جو پھر آگے متی کے انجیل آپ 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ یہودیہ کے اس سارے علاقے کے اندر منادی کرتا اور کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ وہ راہ تیار کرنے کے لیے آیا ہے، خدا نے اسے خاص مقصد کے لیے لایا ہے، اور یسوع مسیح سے یوحنا تقریباً 6 ماہ بڑا تھا۔ اس کے بعد یسوع مسیح کی ولادت ہوتی ہے، اور یہ شکر گزاری جو ہے کرنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ خدا نے زکریا کی زندگی کے اندر کام کیا، الشبا کی زندگی کے اندر کام کیا، وہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر بھی کام کر سکتا ہے۔ بولیے آمین۔ کر سکتا ہے نا؟ تو پھر ہمیں کیا کرتے رہنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ آیت کے اندر بڑی خوبصورت گاڈ پرنسپل ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں۔ نغمہ سرائی کا مطلب ہے کہ ہم گاتے بجاتے ہوئے اس کی شکر گزاری کریں، اس کی حمد کریں، اور اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں۔ للکارے کا مطلب ہوتا ہے کہ اونچا اونچا بیان کرنا، قوموں کے اندر اس کا ذکر کرنا، اور وہ کہتا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، یہاں آنے تک اور یہاں سے گھر
جانے تک اگر آج سے آپ یہ سیکھ لیں کہ آپ شکر گزاری کریں گے تو خدا گھر سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے واپس گھر جانے تک خدا آپ کو وہ برکتیں دے چکا ہوگا جو کبھی آپ نے محسوس نہیں کی، کیونکہ آپ گھر سے شکر گزاری اس کی کرتے آئے ہیں، اور جو شکر گزاری کرتا ہے خدا اس کو بہت برکت دیتا ہے۔ آج سے آپ ضرور کوشش کریں کہ جب آپ خدا کے گھر میں آنے کے لیے سوچتے بھی ہیں، خیال بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، نرم کریں اور اس کی شکر گزاری کریں، اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں آئیں اور خداوند یسوع مسیح کو عزت اور جلال دیں۔ چونکہ آج ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، ایک تو 2025 کی شکر گزاری ہے، پاسٹر الیاس مسیح کی پروموشن کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ خدا نے ان کی حدود کو بڑھایا، اس سارے چرچ کا سارا کام خدا نے اپنی رہنمائی اور اپنی اس بلیسنگ کے ذریعے اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے برکت دی۔ اور اسی سال خدا نے یہ ساؤنڈ بھی میں بھی شاید دیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کرائے پہ ہے یا ویسے ہے، خدا ممکن کرے، اور بچوں کی شادی بھی کی گئی، شکریہ بھائی۔ تو یہ سب ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اور کلام مقدس کے اندر اب جو خاص حصہ ہے اس کے لیے مجھے 5 سے 7 منٹ دیے گئے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ اور یہ میاں اور بیوی کے تعلق سے میں نے بتایا کہ زکریا اور الیشا دونوں میاں بیوی اور راست باز تھے، خدا کے ساتھ جڑے رہتے تھے، شکر گزاری کرتے تھے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو میاں بیوی شادی شدہ ہیں؟ کتنے ہیں؟ ویری گڈ، ہاتھ اونچا کریں، میں کچھ نہیں مانگوں گا نہیں آپ سے۔ ویری گڈ، خدا خاندانوں کو برکت دے، آپ کے رشتہ ازدواج کو خدا برکت دے، آپ کی اولاد کو خدا برکت دے، خدا آپ کی اس محبت کو برکت دے جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ اور ابھی 14 تاریخ گزری ہے، یہاں ایک خوبصورت دن منایا گا، ویلنٹائن ڈے، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، وہ یہ دنیا کا تہوار ہے، لیکن ہمیں اس دن بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اور بیویوں کو شوہروں کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پھول دینا ضروری ہے۔ آمین۔ کسی نے دیا ہے؟ ویری گڈ، ویری گڈ، دو دوسری بہن، ویری گڈ، بہنوں نے دی ہے، بھائیوں نے تو دیا ہی نہیں ہے، انہوں نے بہنیں زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ویری گڈ، بابا جی کے لیے تالیاں، ویری گڈ، اس عمر میں بھی انہوں نے پیار کیا، بہت اچھی بات ہے۔ بزرگی کے ایام میں اپنی بیوی کے ساتھ جڑے رہنا، اور کلام مقدس بزرگ پول کہتا ہے افسیوں کے نام خط میں، وہ کہتا ہے بیویوں اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو۔ کیسے ہمیں تابع رہنا ہے؟ جو بیویاں کیسے خدا کے ساتھ تابع رہیں، ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ جب خدا کے ساتھ جڑیں گی، خدا کے ساتھ پلگ ہوں گی، تو پھر اپنے خامد کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گی، پھر شکر گزاری بھی کر سکیں گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ مسیح کے خوف کے ساتھ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ہے، اور وہ کہتا ہے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ بدن کا بچانے والا ہے، لیکن جیسے مسیح ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اس نے ہمارے لیے سیکریفیشن کی ہے، کروسیفکشن کی ہے، اپنے آپ کو دیا ہے، ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کریں، ایک دوسرے کے لیے جاگیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کریں۔ اور پول کہتا ہے اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسا مسیح نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ آج میری درخواست ہے ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اور بچوں کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے، کہ وہ آج سے اپنے خاندان کو، رشتہ ازدواج کو خدا کے حضور جوڑیں۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے جڑنے کے ذریعے سے خدا وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ آمین۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پول کہتا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دھوئے، کس سے؟ کلام سے دھوئے اپنی بیوی کو، کلام اتنا سکھائے کہ وہ کلام سیکھ کر اس کی شکر گزاری کرے۔ اور مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو بیوی ہے وفادار ہے، ایمان میں ہے، وہ بھی غسل دے، اس کو کلام کے ساتھ دھوئے، صاف کرے، اور دونوں میاں اور بیوی ایک ہوں جیسے وہ راست باز تھے۔ مقدسہ مریم اور اس کا خاوند
اس کا نام جانتے ہیں کیا تھا؟ مقدسہ مریم. اور مقدسہ مریم کے باپ کا نام جانتے ہیں؟ وہ بھی یوسف تھا. وہ دونوں راست باز تھے, خدا کے زور چکنے والے تھے, اور راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. سنا نا آپ نے یہ حوالہ؟ راست بازی بہت ضروری ہے, اور لکھا ہے اسی طرح شوہروں کا لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت کریں. آج خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس پیٹرن کو استعمال کرنا ہے. آج ہم دونوں میاں اور بیوی کو برکت بھی دیں گے, ان کے لیے دعا بھی کریں گے, لیکن اس کے ساتھ کلیسیا کی دعائیں ضروری ہیں. خدا کے خادم کے لیے دعا کریں, شکر گزاری کریں. آج خدا نے یہ موقع بخشا ہے, یہ سال 2025, اس میں خدا نے جو آپ کو وقت دیا ہے اس میں خدا ان کی شکر گزاری کریں. اور وہ کام جو اس وقت ہیکل میں کہانت کے موقع پر ہوتا تھا, اب وہ ہیکل ہمارا دل ہے. آمین. اب وہ ہیکل خدا نے ہمیں ہمارا دل دیا ہے, اس میں وہ بستا ہے, اس کے اندر ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے تاکہ ہم اس میں محبت کو قائم رکھ سکیں. اور پال کہتا ہے کہ ایمان, امید, محبت یہ تینوں دائمی ہیں. افضل اس میں کیا ہے؟ محبت. لو, LOVE, لو. اور لو کیا ہے؟ کہ خدا نے کیا کیا؟ دنیا سے محبت کی ہے. آئے ہم اس محبت کو جانیں اور شکر گزاری کریں. ہم سب کھڑے ہوں گے اور خدا ان کی شکر گزاری کریں گے. آج کے سارے اس میسج کے لیے شکر گزاری کریں گے. آج خدا ان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں. اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے, چاہے روحانی ہے, جس آپ جتنی بھی بہنیں ہیں اپنے شوہروں کے لیے, ان کی زندگی کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. اور بھائی بھی اپنی بیویوں کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. اور دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. سب ہونٹ کھلیں. کچھ وقت اس حال میں دعا گونجنی چاہیے, یہاں آواز ہونی چاہیے. خدا سنتا ہے, وہ کہتا ہے بول, میں سنوں گا. آپ کی آوازیں اس حال میں نہیں آ رہی, آپ مجھے مت سنائیے. آپ خدا کے سامنے اپنے ہونٹوں کو کھولیے. خدا کو کہیے کہ خدا میں تیرے سامنے آتا ہوں, میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اقرار کرتا ہوں. اور خداوند لائق اور ٹھیک طور پہ جس طرح خدا مجھے حمد و ثنا کرنی چاہیے تھی, جس طرح مجھے شکر گزاری کرنا چاہیے تھی, میں اس لائق نہیں کر پایا. اے خدا, جس طرح تم نے زکریا کو, الشبا کو خدا ایک روح بخشی اور وفاداری کی روح, دعا شکر گزاری کی روح, وفاداری تابعداری کی روح, اے خدا ہمیں بھی عطا کر. اے خدا ہماری زندگیوں کے اندر, ہمارے خاندانوں کے اندر جو بھی بھانج پن ہے, چاہے وہ مالی طور پہ ہے, بیماری کا ہے, یا کسی قسم کا ہے, وہ آج دعا کریں کہ یسوع کے نام میں جا کر ہے. خدا آج آپ کی ساری ویکنسز کو, ساری کمزوریوں کو دور کرے گا. خدا آج آپ کو بحال کرے گا. خدا اس لیے آیا ہے تاکہ وہ آپ کو زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی دے, اور وہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے جو خداوند تیرے حضور سرنگو ہیں. اے خدا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, آج یسوع مسیح کے نام سے خدا ان کے لیے اولاد کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیاں عطا کی جائیں. اور وہ خاندان جو غربت میں ہے, مالی اور تنگ دستی میں ہے, یسوع کے نام میں آسمان سے وہ الہی خزانہ آج کھلے تاکہ وہ بھی تیری شکر گزاری کریں. وہ بیماریاں, کمزوریاں جو ہمارے خاندانوں کے اندر ہیں, ہمارے جسموں کے اندر ہیں, وہ یسوع کے نام میں جائیں. اور خداوند یہ سال ہماری زندگی کے اندر باعث سے برکت ہو. اور باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں بیٹے پطرس کے لیے, بیٹی سنا کے لیے, کہ جسے خداوند جوڑا ہے, تیرے کلام میں لکھا ہے جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا کرنے نہ پائے. اے باپ میں یسوع مسیح کے نام سے ان دونوں میاں اور بیوی کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. خدا تیرا دہنا دلاوری والا ہاتھ ان دونوں بچوں پر مانگتا ہوں, اور یسوع مسیح کے نام سے خداوند یہ دونوں بچے خدا اس کلیسیا کے لیے, اپنے خاندان کے لیے باعث سے برکت ہو پا خدا. اور آنے والے دنوں میں خدا انہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی مالا مال کر یسوع کے نام میں, تاکہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو تنہا کو خاندان بخشتا ہے, تاکہ پھر سے خدا اس گھر میں اولاد جیسی نعمت کے ذریعے جب خداوند یہ خاندان آئے تو شکر گزاری کی جا سکے, کیونکہ خداوند تجھے شکر گزاری پسند ہے.
اے باپ میں یسوع کے نام میں پاسٹر الیاس مسیح کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور باپ تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے بندے کو صحت تندرستی بخشی اور بیماریوں اور ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا، تیری شکر گزاری آج کی ساری ایفرٹس کے لیے جو خدا تیرے خادم نے ضیافت تیار کی ہے کلیسیا کے لیے، اس کے لیے ابھی سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے باپ ہماری شکر گزاریوں کو سنیے اور قبول کیجیے آج شام، تاکہ جب ہم خداوند تیرے سامنے آئے، خداوند آج شام جب ہم دعا میں بیٹھیں تو خدا ہم تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان تمام بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو خداوند تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا تیرے کلام کو سیکھنے کے خواہش مند ہیں، تیرے کلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا روح القدس کی قدرت سے انہیں خرچ اور استعمال کیجیے، ان بیٹے اور بیٹیوں کو برکت دیجیے اور اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھیے۔ اے باپ میں یسوع کے نام میں تمام بزرگوں کے لیے، ساری ٹیم کے لیے، حمد و ثنا کرنے والوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، سارے ساؤنڈ سسٹم کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ساؤنڈ سسٹم آپریٹر کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس سارے علاقے کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خداوند منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں برکت دے، خدا ہمیں بحال کر تاکہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا تیری شکر گزاری سے ہو۔ اے باپ جتنے جانے تیرے سامنے سر نگو ہیں، آج تو نے انہیں کلام سے سیر اور رسودہ کیا ہے، جب خداوند یہ اپنے گھروں میں جائیں تو خداوند ان ساری برکات کو لے کر جائیں اور تیری رہنمائی اور تیری حفاظت میں آگے بڑھیں۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے